सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज हमारे प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। माहिर फ़ल्कियात हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इससे पहले भी हमारे यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं। बड़ी नज़र है उनकी सितारों की चाल पर, और सितारों की जो चालें हैं, जो लोग उनको पढ़ना जानते हैं, जो समझते हैं कि ये किस किस्म की चालें चल रहे हैं, तो फिर दुनिया में क्या होने जा रहा है इसकी प्रेडिक्शन भी हो सकती है। एक इल्म है, बाकायदा रिकग्नाइज्ड इल्म है, जो उसको समझने वाले, उसको जानने वाले, उस इल्म को जो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, उसकी बुनियाद पर दुनिया के लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। तो आज पाकिस्तान आज जिस एक सिचुएशन में घिरा हुआ है, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, इमरान खान साहब की गवर्नेंस के हवाले से, मुझे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं समी साहब अब हम थक गए हैं बयानात सुन सुन के, कब इन लुटेरों से पैसा निकाला जाएगा, कब वापस आएगा। मेरे पास उन सवालात का जवाब नहीं। तो प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी, तो सोचा कि इनसे पूछते हैं कि सितारों की चालें जो हैं वो क्या कहती हैं। क्या पैसा वापस आएगा? क्या ये जो कुछ हुआ सलामती कौंसिल में, उसके बाद हम जो सोच के बैठे हैं, क्या उसे हम अचीव कर सकेंगे? और फिर इमरान खान साहब, उनके साथ कौन से लोग, और आज ख़ास तौर पर मैं ये बात उनसे पूछूंगा। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा पॉलिटिकली पाकिस्तान की जो एक तारीख़ बनने जा रही है उसमें क्या रोल अदा कर सकेंगी, उनका कोई रोल है, कितना है? फिर उनके चचा के बारे में पिछली दफ़ा भी बात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, संडे है, आप भी अपने इस वक्त डिनर की तैयारियां उसमें मसरूफ़ हैं, तो हमने सोचा कि ये सितारों की जो चालें हैं उसके हवाले से आपको बताएं कि ये सितारे क्या क्या चालें दिखा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज फिर ज्वाइन किया, और हम आपको जहमत देते रहेंगे वीकेंड्स पे ख़ास तौर पर कि आप आके ये जो सितारों की चालें हैं, 7 दिन में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, वो बताते रहिए। मेरा पहला सवाल आपसे आज ये है कि पिछली दफ़ा आप आए थे 4-5 दिन पहले, तो आपने बताया था कि सितारे जो हैं बड़ी उनमें एक सख्ती की सी सूरत हाल है। सलामती कौंसिल का उसके बाद इजलास हुआ, पाकिस्तान को जो मिला उसकी वो तवक्को नहीं हो रही थी कि ये इशू इतना इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता अभी बाकी है। हिंदुस्तानी फ़ौजें वहाँ पर हैं, कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, दुनिया की जो ओपिनियन है उसको हमने माइल करना है। ये बताइए सितारे क्या बताते हैं, ये जो चैलेंज है, क्या हमारी हुकूमत इस चैलेंज को पूरा कर पाएगी इसकी सलामती कौंसिल के इजलास के बाद की सूरत हाल पर? मोहतरम, पहले तो ये बात है कि आने वाले 5-6 हफ्तों में ऐसी सितारों की चाल आज से, कल से, परसों से बनना शुरू हो रही है, 1.5 माह के लिए, जिससे पस पर्दा रहते हुए हमारे जो हुक्मरान हैं, या मैं यूँ कहूँगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पस पर्दा रहते हुए काफ़ी सपोर्ट आ रही है। अच्छा, इट विल बी बिहाइंड द सीन, नॉट बिहाइंड। इसमें ये नहीं है कि इमरान साहब ख़ुद कोई कोशिश करेंगे छुपे छुपाए हालात को वो करने के लिए। वो सूरत हाल कोई ऐसी बन रही है कि उनको पस पर्दा इमरान साहब को महसूस होगा कि सपोर्ट आ रही है। ठीक है, और ये 5 हफ्ते तक जारी रहेगा मसला, 5 हफ्ते तक जी। तो इमरान साहब को ये चाहिए कि ये जो सपोर्ट उनको आ रही है इसको एक डिसिप्लिन्ड शक्ल में इस सपोर्ट को वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, उसको सही एब्जॉर्ब करें, उसको डाइजेस्ट करें, एक्सप्लॉइट करें सूरत हाल को इन ए पॉजिटिव वे। तो ये 5 हफ्ते आ रहे हैं, जिससे जो शिद्दत आई रही है पिछले 2-3 महीनों से, उसमें कमी आ रही है। अच्छा, उनकी जो
ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ایسی سچویشن بن رہی ہے جس میں ان کو وہ وقت کمی آ رہی ہے. اس کمی میں، اس فضا میں جو ٹینشن کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے پرائم منسٹر کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور حالات وہ محسوس کریں گے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. وہ خود محسوس کریں گے کہ وہ پچھلے دنوں کی جو شدت تھی اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، اور ایسی فضا بن رہی ہے جس میں ایک پلان کیا جائے معاملات کو، اور وہ حالات ایسے ہیں جو سازگار نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بالکل حالات سازگار نظر آئیں گے، یہاں تک تو بات آ گئی. آپ نے خود یہ فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ان حالات سے فائدہ اٹھائیں. اب حالات مجھ سے محترم آپ نے تو یہ پوچھا ہے کہ پلانٹ کیا کہہ رہے ہیں. جی پلانٹ سیارے کیا کہہ رہے ہیں. ہاں پلانٹ. سیارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5-6 ہفتے عمران صاحب کے لیے بڑے ہی سازگار ثابت ہو سکتے ہیں سیاسی طور پر. آپ نے کہا کہ سازگار ثابت ہو سکتے ہیں. میرا سوال آگے سے یہ ہے کہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا بھی ہاروسکوپ موجود ہے، ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ہاروسکوپ بھی موجود ہیں. اتنی کیپیبلٹی آپ دیکھتے ہیں، ستارے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وقتی طور پر ان کو 5 ہفتے مل رہے ہیں. اگر پلانٹ کی زبان مجھے بولنی چاہیے، پلانٹ کی زبان آپ پلانٹ کی زبان ہی بولیں. جی ہاں، وہ تو پلانٹ یہ ہے کہ 5 ہفتے ان کا فائدہ اٹھائیں، صورتحال کو بہتر بنائیں، جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو اس کے مطابق چلیں، اور اپنے حالات کو مزید مضبوط وہ کر لیں. کیوں کہ 5 ہفتوں کے بعد صورتحال پھر خراب ہو رہی ہے، تو اس سے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے. اٹھا سکتے ہیں فائدہ؟ میں پیسیمسٹ نہیں ہوں، میں ڈارک سائڈ نہیں دیکھتا. برائٹ سائڈ یہ ہے کہ کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے، وہ اٹھائیں، بہتر ہوگا، پیش رفت ہوگی. ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے بھی یہی کہتے ہیں کہ 5 ہفتے اب اچھے پلانٹ آئے ہیں، جب اچھی فضا بنی پڑی ہے، سازگار حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو سمیع صاحب یہ پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کہ اسے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے بہتر صورتحال. ساتھ ہی آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ہفتے کے بعد پھر سختی آئے گی، وہ تو پھر آ رہے ہیں. تو پھر وہ اس کا مطلب ہے فائدہ تو نہ اٹھا سکے. دیکھیں جو وقتی طور پر اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی آدمی کر لیتے ہیں، اپنی پوزیشن کو آدمی وقتی طور پر مضبوط کر لیتے ہیں، اور یہ بعد میں جب ان کی پوزیشن اس طرح کی ہوگی، اس وقت یہ جو پس پردہ سپورٹ ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے کام آ سکتی ہے. تو میں تو اس کا احساس دلا رہا ہوں، اس کی اہمیت کا، کہ یہ جو پس پردہ یا جو کچھ حالات نرم ہو رہے ہیں یا ٹینشن کم ہو رہی ہے، جس سے حالات سازگار ہوں گے، بات چیت ہوگی، اور آدمی محسوس کریں گے کہ کوئی رزلٹ بھی آ سکتے ہیں. اوکے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دوران بہتر سے بہتر حالات پر گرفت کر لیں اپنی، تاکہ جب وہ بعد میں جو آلائیں والے حالات ہوں اس وقت وہ گرفت ان کے کام آئے. Now you get my point. I got your point, but میں آپ نے عمران صاحب کا بھی ہاروسکوپ آپ کے سامنے ہے. جی میں نے دیکھا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنے پہلے تو اب صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ان کی صحت کے ستارے ٹھیک نہیں ہیں. کیا بیماری ہو سکتی ہے کوئی؟ نہیں، جو بھی ہے وہ محسوس کریں گے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے، لیکن وقتی طور پر ایک تو جو مریخ ہے ان کے 12ویں خانے میں آ گئے، جس سے عموماً ویٹیلٹی لو ہو جاتی ہے، توانائی کم ہو جاتی ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ توانائی تو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از فل آف ویٹیلٹی بیکاز آف ہز ریجیمنٹ آف ڈیلی ایکسرسائز. لیکن پلانٹ جو ہے، میں نے پلانٹ کی بات کرنی ہے، وہ 12ویں خانے میں مریخ آ گیا ہے، جس سے وقتی طور پر وہ محسوس کریں گے توانائی میں کمی آ رہی ہے. اس توانائی میں ممکن ہے انہوں نے اتنی زیادہ پچھلے دنوں میں اتنی محنت کی ہو، اتنی زیادہ ان پر دباؤ پڑا ہو، جیسے کہ ہر وزیر اعظم پر پریشر ہوتا ہے کام کا، اس کی وجہ سے ممکن ہے وہ فیل کرتے ہوں اے بٹ لو. یہ تو ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن سازگار حالات بھی ہیں. پس پردہ وہ محسوس کریں گے کہ ہمیں سپورٹ آ رہی ہے، سیاسی توانائی مل رہی ہے، پولیٹیکل ویٹیلٹی. وہ لیں، اس کو
منضبط کریں، اس کو آرگنائز کریں۔ اچھا، ایک اور میرا سوال ہے یہاں پر، اگر آپ اس کا مجھے جواب دیں۔ آپ نے کہا توانائی میں کمی آ رہی ہوگی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے ہیلتھ وائز، یعنی یہ پیور ہیلتھ وائز ہے، یا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بعض اوقات جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی طرف سے کوئی پریشانی آ رہی ہے؟ وہ ان کے پرسنل ہے، جو وقتی طور پر وہ فیل کریں گے لو ویٹیلٹی ان دا کمنگ 3 or 4 weeks۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شوڈ ٹیک کیئر آف اپنے صحت کے زیادہ توجہ دیں، اور یہ اپنے وزیر اعظم کے بارے میں کہنا عجیب لگتا ہے کہ وہ زیادہ توجہ دیں۔ نہیں، آپ تو خیر ستاروں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ توجہ دیں، لیکن پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں پلانٹ جو کہ وہ اپنی صحت کو توجہ دیں، ان کی ویٹیلٹی لو ہے، اس کو پورا کریں، اور جو حالات بننے والے ہیں، جو سازگار حالات تیار ہو رہے ہیں ابھی آنے والے ہفتوں میں، اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور رائے عامہ کو ہموار کریں۔ جو بین الاقوامی جو رائے ہے اس میں اگر پاور آ جاتی ہے، اس میں بین الاقوامی معاہدے میں ان کے زیادہ حق موجود، تو اس کو کریں۔ یہ ٹائم ایسا ہے، ہی شوڈ ٹرائی ہز بیسٹ۔ اچھا، تو اس ساری صورتحال میں جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن نو رول، اپوزیشن کا ان حالات میں ان کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا، کوئی ایسا پریشر نہیں ہے۔ دے دیم سیلف فیلز how the situation stands۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مخالفت کریں۔ باقی ایک سیاسی اپوزیشن کا موڈ ہوتا ہے، اس سے تو میں انکار نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی تو کہتے ہوئے رہیں گے نا، لیکن ایک واقعی اپوزیشن ہوتی ہے جیسے پچھلے دنوں مہینوں میں سے آ رہی تھی، وہ نہیں رہے گی، وہ نہیں رہے گی۔ ہاں، وہ آنے والے 4-5 ہفتوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپوزیشن کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کا ایک اپنا انڈیویجول بھی ایک رول کچھ بنتا ہے۔ سیاستدان ممکن ہے باقاعدہ سیاسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے، رائے عامہ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، بین الاقوامی طور پر اپنی پوزیشن کو اور زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے وہ ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ دے ول سپورٹ اپوزیشن کے اگلے 4، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حالات سازگار ہیں۔ اچھا، یہ تو انٹرنل حالات سازگار ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بڑا سوال لوگ ہم سے کرتے ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جی، کہ جنگ کا خطرہ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس وقت؟ ہاں جی، جنگ کا خطرہ جو ہے یہ 3-4 اکتوبر سے واضح سامنے آ جائے گا۔ اچھا، اکتوبر میں؟ ہاں جی، 3-4 اکتوبر سے سامنے آ جائے گا، اور یہ جو میں ڈیٹیں دے رہا ہوں زیادہ تر انہی ڈیٹوں میں یہ خطرہ ہے۔ تو ایک تو ہے جی 26 اکتوبر، 5-6 نومبر، لاسٹ ویک آف نومبر، ان ٹائم پہ خطرہ ہے آپ کا خیال؟ یہ بہت یعنی یہ کلیئر ہو جائے گی آنے 4 والا اکتوبر سے شروع ہو جائے گا۔ حالات میں ایک قسم کی کشمکش، حالات میں تلخی، ترشی، یہ شروع ہو جائے گا اکتوبر کو، بلکہ ضرورت سے زیادہ امکان ہے، اللہ بچائے، یہ زیادہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور جو جنوری میں برے ستارے نظر آتے ہیں، جو کہ پڑھے لکھے نجوموں کے سامنے واضح بات ہوگی کہ یہ 2 پلانٹ جو ملنے والے ہیں، پلوٹو اور سیٹرن، اور یہ ملنے والے ہیں جنوری میں، وہ جو کچھ کھیل کھیلنے والے ہیں، اس کھیل کا جو پہلا ایکٹ ہے وہ ممکن اکتوبر میں شروع ہو جائے۔ بڑی تلخی آ رہی ہے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ناؤ یو ول اپریشیٹ کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ٹائم ہے، ہم رائے عامہ کو، بین الاقوامی رائے کو اور مضبوط کریں۔ یہ ٹائم ہے 3-4 ہفتے، 5 ہفتے بیفور 3 اکتوبر۔ اچھا، یہ بات آپ کی بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیچ میں ایک ایسی ٹائم کی ونڈو ہے کہ اگر اس میں ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو وہ جو آنے والا وقت ہے اس کی سختی کو شاید کسی حد تک نہیں، وہ جب موقع مل جائے، کوئی آدمی اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیتا ہے، تو جب بعد میں حالات مخالف آتے ہیں تو وہ حالات جو اس نے مضبوط کی ہوئی ہوتے ہیں، استوار کی ہوئی ہوتے ہیں، رائے عامہ کو اپنے حق میں کیا ہوتا ہے، بین الاقوامی رائے کو اپنے حق میں کریں گے،
باقاعدہ وہ ہونا چاہیے، ہر ملاقات ہونی چاہیے ہر ملک کے لیڈر سے، اور اپنے حق میں ہمیں پوزیشن مضبوط کرنی چاہیے، وہ پھر کام آئے گی نا۔ تو یہ جو بیسیکلی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا سب کچھ یہ کیونکہ وہ حالات سازگار آ رہے ہیں تو اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ ایسے لگے گا آ رہے ہیں، لیکن اکتوبر میں آئی ایم ویری سوری ٹو سے اکتوبر میں پھر ایسا نہیں لگے گا۔ اچھا، اس وقت سختی ہو جائے گی بہت۔ تو جب اچھے حالات ہوں تو اس لیے کہ بعد میں پھر برے حالات آنے والے ہیں، پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے حالات کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، چلے میں یہ بات تو آپ نے بڑی تفصیل سے کر دی۔ اچھا، اب لوگوں کا بڑا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، لوگوں کا ایک بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے جہاں جہاں ان کی اپنی محبت ہوتی ہے، جہاں جہاں ان کی اپنی ایفیلیشن ہوتی ہے۔ ایک بڑا پولیٹیکل کریکٹر ہے پاکستان میں مریم نواز صاحبہ، کیونکہ وہ محترم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اس وقت مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہی ہیں اور بڑے انقلابی قسم کے اپنی طرف سے وہ بیان دیتی ہیں، ٹویٹس دیتی ہیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے، جب پچھلی دفعہ آپ کا جب پروگرام ہوا تو مجھے بڑے میسیجز آئے کہ مریم نواز صاحبہ کے ستارے کیا کہتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، ذرا تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ نہیں، جو کچھ ہے اتنا ہی بتانا، میں اتنا ہی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر ہے یہ مسئلہ، اور ان کے جو بہت قریبی لوگ ہیں وہی ان کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ یہ بات واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر اسٹرالوجی کی زبان میں بات آپ کہہ رہے ہیں کرنے کو، تو اسٹرالوجی کی زبان میں تو یہ ہے کہ ان کے جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار تک، دے آر گوئنگ ٹو کریٹ پرابلم فار ہر۔ سب سے قریبی رشتہ دار تو ہسبینڈ ہوتا ہے، پھر چچا ہوں گے، پھر بھتیجے ہوں گے، پھر وہ ہسبینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ نومبر میں آئے گا۔ اچھا، ان کا وہ بھی کوئی اختلاف آئے گا، ہاں، یس، اختلاف ہونے والا ہے۔ I very clearly see, according to her date of birth, that in November there is going to be differences of opinion. But محترم عرض یہ ہے کہ شادی میں تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اختلاف آتے رہتے ہیں، وقتی طور پر بدمزگی ہو گئی، بعد میں پھر آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن نومبر میں یہ نظر آ رہا ہے، نومبر میں۔ اور پھر آپ دوسرے جو اور خاص طور پر یہ میں نے ایک ڈیٹ نکالی ہوئی ہے، اور وہ ہے لاسٹ ویک آف نومبر میں، یہ بہت فیل کریں گے، وہ سارے نومبر میں فیل کریں گے۔ نمبر 2 محترم، یہ نظر آ رہا ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ 8-9 نومبر کے بعد ان کے رویے میں، ان کی تاریخ میں، ان کے جو انہوں نے ایک تاریخ چلانے کا جو ان کا ایک سٹائل ہے یا شدت، یہ بہت تیزی آ رہی ہے، اور اس تیزی میں ان کو بڑا خطرہ ہے، اور وہ تیزی جو ہے 1.5 مہینہ رہے گی۔ خطرے سے مراد جو ہے کیا؟ اتنی شدت آ جائے گی، اتنی شدت آنے کا خطرہ ہے، شی ول بی انکنٹرولیبل، بٹ دیٹ انٹینسٹی may prove against her. Then this will be in November and December. اچھا، یہ آ رہی ہے بات واضح ہے کہ وہ یہ جو تاریخ چلا رہی ہیں اب بھی ان میں شدت ہے، ان کے جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے مطابق ان میں ہے ہی شدت۔ یہ جو لوگ ہیں جو ان کی تاریخ پیدائش ہے، یہ ساری زندگی ان کی رائے جو ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے، چنانچہ وہ سیاسی جو ان کی زبان ہے اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، ان کے جو ویسے اپنی پرائیویٹ یا پرسنل لائف اس میں بھی وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہوں گی، کیونکہ ان کے ڈیٹ آف برتھ بتا رہی ہے۔ یہ سیاسی طور پر آپ نے نوٹ کیا کہ کتنی شدت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نومبر میں وہ شدت تیز ہو جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ دیٹ از ویری مچ according to planet, that is very much before us. کہ she is going to be very intense. بہت سختی، well شدت۔ اچھا ٹھیک، آ گیا مریم صاحبہ کا، آ گیا کہ یہ جو انٹینسٹی ہے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ اتنی زیادہ انکنٹرولیبل ہوں گی، اور یہ سب کچھ ان کے اپنے لیے نقصان ہو سکتا ہے، ان کی سیاست کے لیے یہ نقصان وہ اب بھی شدت ہے۔ نوٹ کیا ہوگا سٹائل طرح وہ سیاست کر رہی ہیں، وہ ان کا مزاج کی افتاد ہے، وہ مجبور ہیں اس طرح ریئیکٹ کرنے پر، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، مزاج کی افتاد ہی ایسی ہے،
اور نومبر میں وہ اور تیز ہو جائیں گی. تو یہ محترمہ مریم نواز کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے, اتنی شدت میں تیزی آنا. ملک کے لیے بھی ظاہر ہے ایک انپلیزنٹ سچویشن بن سکتی ہے, بٹ اٹ از کمنگ. اچھا ایک سوال میں بیشتر اس کے کہ میں اپوزیشن کے یا جو پاکستانی سیاست کے دوسرے بڑے لوگ ہیں ان کی طرف اور آپ کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگا یا آپ شاید مزید سوال کریں, ہمارے جو چیف ہیں آرمی ان کے بھی مزاج میں بڑی تیزی آ رہی ہے. ان کے پوسچر میں بہت اگریسونس آ رہی ہے. ایز آرمی چیف ہی مسٹ ہیو دس. یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اس وقت تو اگریسیونیس ہونی چاہیے, کیونکہ کشمیر پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے ہاں جی, اور جتنا انڈیا پاکستان کو تھریٹن کر رہا ہے, ان کے موڈ میں تیزی آ رہی ہے, شدت آ رہی ہے. لیکن وہ شدت ہمیں چاہیے. ایز اے آرمی چیف ہی مسٹ بی لائک دیٹ according to situation. According to situation, whatever it is, he must behave like that. He will have aggressive posture. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی توانائی میں کمی آ رہی ہے, تو پھر نہیں, وہ تو ابھی اگلے مہینے میں تک ہے نا جی. وہ تو اس کے بعد پھر وہ بھی اکتوبر میں ان کے اپنے کھانے میں سورج آ جائے گا. جب یہ مری کھائے گا, جس سے یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حالات تیز ہو جائیں گے, پھر ان کے اپنے کھانے میں لیکن عمران جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کی خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہو جائے گا. اتنا اضافہ ہو جائے گا جو کہ سپورٹس مین جیسے کہ ان کا مزاج ہے, وہ تو زیادہ ہی اضافہ ہو جائے گا. اچھا چلے, یہ تو پھر ایک بڑا اچھا کمبینیشن آپ بتا رہے ہیں. آرمی چیف اگریسو, کیونکہ انڈیا جو کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ چیلنجز اپنی جگہ وہ آ رہا ہے نا اکتوبر میں, جیسے میں نے عرض کیا ہے. پلانٹ میں تیزی آ رہی ہے, شدت آ رہی ہے. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیے, جو عمران خان صاحب کی ٹیم ہے, جو ان کے ساتھی ہیں, ان کو وہ عمران خان کو ان سے سپورٹ مل رہی ہے؟ سر کسی کو مجھے ڈیٹ آف برتھ پتہ ہی نہیں, میں کیسے بتا سکتا ہوں. عمران صاحب کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں, مجھے ان کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے. اچھا یہ ڈیٹ آف برتھ ان کی جاننا بہت نو سر, ہاؤ کین آئی ٹاک ود ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہو گیا, چلیں وہ پھر ہم اگلے پروگرام میں ان کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. شہباز شریف صاحب کی ایگزیکٹ اینڈ ایکوریٹ. اچھا شہباز شریف صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کا تو پتہ ہے آپ؟ ہاں جی, ان کے مطابق ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. ان کے پلانٹ بھی صحت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ان کے نروس پر یا ویسے کوئی دباؤ ہے, وہ وقتی طور پر یہ پریشر محسوس کریں گے اپنی ہیلتھ پر. اور اس کے علاوہ ویسے اکتوبر میں حالات تیز ہو جائیں گے, جیسے میں نے آپ سے, وہ ان کے خلاف بھی حالات تیز ہوں گے. لیکن وقتی طور پر ستمبر میں وہ ویٹیلٹی لو سی یا صحت کا مسئلہ محسوس ہوگا ان کو. ہی از آلریڈی ہیونگ ہیلتھ پرابلم ایز پلانٹ سیز. اوور آل جو ہمارا ملک ہے, یہ تو 47 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے, 14 اگست. آپ کو اس کی ڈیٹ آف برتھ کا تو پتہ ہے؟ نہیں, ایک ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے سورج کے مطابق, کہ سورج کہاں تھا جس دن یہ واقعہ ہوا پاکستان کے جنم کا. سورج اس دن لیو میں تھا. سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے ایسٹرالوجر کے لیے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب صبح 14 اگست کو کون سا برج طلوع ہو رہا تھا. اب کچھ ایسٹرالوجر ایسے ہیں ہمارے ملک میں جن کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت برج سور طلوع ہو رہا تھا, ٹورس, جب پاکستان جس دن جنم لیا پاکستان, اس دن صبح سویرے سور طلوع. کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جوزہ طلوع ہو رہا تھا. میں نے جو, چونکہ میرا پروفیشن یہی ہے, میں نے جو مطالعہ کیا مجھے لگتا ہے کہ جوزہ ہمارا طالع ہے. ٹھیک ہے, تو جوزہ کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے کہ جوزہ کے کیا حالات ہیں, پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگست کے کیا حالات ہیں. ان دونوں برجوں کو ملا کر پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم. میں جو سور مانتے ہیں کہ برج سور جو ہے وہ طالع تھا, وہ لیو اور ٹورس کو ملا کر بات پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو مشتری ہماری مدد کر رہا ہے 2 دسمبر تک.
اگر جوزہ لیا جائے تو اگر جوزہ طلوع ہو رہا تھا تو مشتری ہماری مدد کر رہا ہے 2 دسمبر تک 2 دسمبر تک سم سپورٹ از کمنگ 2 دسمبر فرام ادرس. فرام ادرس. پہلے جو پچھلے 4 مہینے ہیں وہ پلانٹ جو تھا وہ سلو تھا. پچھلے 4 مہینے جو گزرے ہیں وہ پلانٹ 11 اگست کو چلنا شروع ہو گیا ہے. اب 11 اگست کے بعد وہ پلانٹ پاکستان کو سپورٹ دے گا فرام ادرس. بڑی زبردست گفتگو، پریڈکشن، ستاروں کی چالیں بتا رہی ہیں کہ 2 دسمبر تک پاکستان کو سپورٹ بھی ملے گی. عمران خان صاحب بھی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، اگرچہ ابھی تھوڑا سا ویکنس ہے. آرمی چیف بڑے اگریسو ہوتے جا رہے ہیں جس کو پاکستان کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین، اور اس کے بعد پھر آ کے ہم ستاروں کی زبانی دنیا کے حالات آپ کو پھر بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں. ستاروں کی چالیں دیکھ کر بتانے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، اور جو بہت سارے ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں، ان کا رویہ کیا ہو سکتا ہے، ان کو چیلنجز کیا ہیں، اور ستارے کیا بتا رہے ہیں کہ کس حد تک وہ ان چیلنجز کو حل کر سکیں گے. بریک پر جانے سے پہلے بتایا پروفیسر صاحب نے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ستارہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اگریسو ہوتے جا رہے ہیں، سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور شاید پاکستان کو سختی کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے، اگرچہ ابھی تھوڑا وہ کمزور ہیں، لیکن اگلے 5-6 ہفتے کے بعد ان کے اندر بھی جو خود اعتمادی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ ستارے ان کے بتا رہے ہیں کہ وہ بھی تیار ہیں. پروفیسر صاحب، یہ تو ہمیں ایک آپ نے بڑی اچھی یہ بات بتا دی ساری کہ بڑا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. کچھ اور لوگ ہیں پاکستان میں جو بڑے اہم ہیں سیاسی میدان میں، ذرا ان کے بارے میں بھی بتا دیجئے. جی بلاول بھٹو. یس، ان کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے مجھے میرے علم میں ہے. اس کے مطابق جو ان کا ذائچہ میں نے بنایا ہے اس کے مطابق ان کو اقتدار میں کافی رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ ان کے اقتدار کے خلاف 4 پلانٹ بیٹھی ہوئی ہیں اقتدار کے خلاف. اچھا، ایسے لوگوں کو اقتدار میں مشکلات پیش آتی ہیں اقتدار یعنی ملنے میں حاصل کرنے میں، لیکن اگر مل جائے تو پھر ان کو بڑے سخت مسائل پیدا ہوتے ہیں اقتدار کے دوران، اور ان کو بڑے بڑے مسائل اور تلخ حالات سے واسطہ پڑتا ہے. اور وہ اگر ایک مدبر سیاستدان بن جائیں تو ظاہر حل کر لیتے ہیں. اگر وہ ان معاملات وہ ان کے سر ہو جائیں تو پھر کرائسس، بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جب بھی اقتدار میں آئیں گے، جب بھی آئیں گے مسائل لے کر آئیں گے شدید. یہ ان کا اقتدار آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب ان کی جو والدہ محترم ہیں ان کے 12ویں خانے میں ان کی میں نے ہاراسکوپ بنائی ہوئی ہے. ان کے 12ویں خانے میں جو پلانٹ تھے وہ جب بھی آئی تھی میں اسی وقت کہہ دیتا تھا کہ ان کے اندر ابھی سے سازش شروع ہو گئی ہے. بیہائنڈ دا سین، پس پردہ سازش. ان کی پیدائش کے جو ذائچہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اقتدار آئے گا بیہائنڈ دا سین، پس پردہ سازشیں شروع ہو جائیں گی. عمران کے بارے میں خانے میں کیا ہے؟ ایسی سازشیں اس میں بھی ہیں؟ عمران خان کے بارے میں تو اب یہ جو 4-5 ہفتے ہیں نا یہ ہیں جس کی وجہ سے یا صحت خراب ہو جاتی ہے یا کوئی وری ہے، وہ نیچرلی ان کو ہے جو موجودہ حالات ہیں. ہی مسٹ بی ویری مچ وریڈ ان اے پازیٹیو سینس، جیسے کہ ایک مدبر سیاسی بحران کو حل کرنے والا شخص جو ہے وہ فکر کو اپناتا ہے اور اس فکر کو سر کرتا ہے، پھر اس مسئلے کو حل کرتا ہے. وہ ہے ابھی وقتی طور پر ہے فار 4 اور 5 ویکس. پیدائش کے وقت
ان کے ستارے ایسے نہیں تھے جیسے بے نظیر کے تھے. بے نظیر جب آئی پس پردہ سازشیں شروع ہو گئیں. آپ ان کا وہ دیکھیے دورانیہ جب وہ ہماری حکمران رہی ہیں. دوسرا ان کے جو بھائی بہنوں کی حارث کو اس میں بہت برا پلانٹ بیٹھا ہوا تھا. میں ان کے بھائی نے مجھے ایک دفعہ بلایا تھا, جو مرتضیٰ صاحب نے مجھے بلایا تھا, تو بار بار کہیں کہ مجھے صاف صاف بتائیں, مجھے صاف صاف بتائیں, صاف صاف بتائیں. تو میں نے کہا جی آپ کے یہ جو بھائی بہن کا مسئلہ بنا ہوا ہے, مجھے وہ خود ہی کہنے لگے آپ کا مطلب بھائی بہن میری جو اقتدار میں ہے. میں نے کہا جی آپ یہی سمجھیں. میں کہا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ مسئلہ چلے گا اور آپ کو خطرہ ہے, اور آپ ایسا کریں یہ جو اگلے 3-4 ہفتے آ رہے ہیں گھر بیٹھیں. پھر میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا مرتضیٰ صاحب سے کہ آپ کے کوئی اولاد میں سے کوئی ایسا ہے آپ کا لڑکا یا لڑکی ہے جس کے سر میں چوٹ آئی ہوئی ہے, وہ کون ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے 3-4 منٹ. پھر کہنے لگے بس مجھے ذہن میں آ گیا, وہ میری ایک لڑکی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے, ان کے سر میں چوٹ آئی. میں نے کہا وہ آپ کی مدد کر رہی ہیں, شی از اے فورس. کہنے لگے ہاں اسی کی ڈائری ہے, وہی سب کچھ تقریر کرتی ہے, لکھتی ہے. یو آر رائٹ. اور یہ تم نے بالکل بات صحیح کی ہے کہ فاطمہ جو ہے اس کا سیاسی طور پر جو ساری باتیں میں نے بتائیں, تو میں آپ کو لے چلوں گا لڑکانہ اور اپنی لڑکی سے ملواؤں گا, آپ ان کے بتائیں یہ کہ یہ پلانٹ ہے آپ کے. لیکن میں نے ان سے ذرا سہم کر جھجک کر میں نے کہا جی آپ کے تو 2 ہفتے میں زیادہ آپ کے تو بہت برے حالات ہیں اور آپ باز نہیں آ رہے, آپ باہر پھر رہے ہیں. اور وہ ہی واز ڈن ود, وہ بیچارہ مرتضیٰ چلا گیا. ورنہ عین ممکن ہے فاطمہ سے ملاقات ہوتی ایز اے اسٹرالوجر. ہاں جی. اچھا یہ بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں, آپ کو نریندر مودی کی تاریخ پیدائش کا تو پتہ ہے؟ جی نریندر مودی کی تاریخ پیدائش کا تو آپ کو جی مجھے جو کسی نے بتایا ہے وہ کوئی 17 ستمبر, انہوں نے کہا کہ 17 ستمبر ہے. تو ان کا تالے نہیں پتہ کہ ان کا ٹائم کیا تھا, جیسے وہ تالے پتہ چلتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوا تھا تو کون سا برج طلوع ہو رہا تھا, کیا یہی برج طلوع ہو رہا تھا جو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا کوئی اور برج تھا. تو وہ پھر ایسے ہاروسکوپ نہیں صحیح بن سکتی. میں نے پھر کوشش نہیں کی. ان کا تالے پتہ چل جائے, ان کی ڈیٹ آف برتھ, پھر انسان جتنا کسی کے پاس علم ہے اس کے مطابق ذائقہ بنا لیتا ہے. لیکن جو 17 ستمبر ہے وہ مودی صاحب کا مزاج نہیں ہے. ہی از اے ویری ڈفرینٹ پرسن. وہ بالکل اس کے مطابق ان کے لائف کا سٹائل نہیں ہے. پھر میں نے تو یہی سمجھایا کہ ان کا تالے جو ہے جب تک وہ نہیں پتہ چلتا وی کانٹ انڈرسٹینڈ ہم. اچھا ایک بات, جس وقت میں یہ پچھلا بھی جب میں نے پروگرام کیا, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے. انہوں نے کہا یار یہ جو سٹار ہیں, ستارے ہیں, پلانٹ جو ہیں, یہ تو بڑے کم ہیں اور یہ اتنے اربوں انسان ہیں اس دنیا میں, تو یہ کس طرح ان سے کہیں کہ ذرے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پلانٹ تو پھر امیجریبل ہیں, وہ تو ہم اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے پلانٹ ہیں, میجریبل ہیں لیکن بہت زیادہ بڑے ہیں. آپ مون کو ہی لے لیں, ہمارے اپنی زمین کو لے لیں, یہ بھی پلانٹ ہی ہے. آپ وینس کو لے لیں, سارے لے لیں, اتنے بڑے ہیں. جسامت ان کا جو وجود ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ ناپنا مشکل ہے. ایک ذرہ جو ہے انسان کے لیے تو وہی بہت ہے. اس ذرے میں سے جو ایٹم بم نکلا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ پلانٹ تو بہت بڑے ہیں, ان کے کیسے اثر نہیں ہوگا؟ ایک ذرہ ہمیں کافی ہو گیا. جتنے ملک ہیں ایٹم بم ہیں وہ ایک ذرے, دے آر ایٹمس. تو اللہ کی قدرت, اللہ نے ایک ذرے میں اتنی توانائی, اتنی آتش, اتنی تباہ کاری چھپائی ہوئی ہے. تو وہ تو بڑے پلانٹ ہیں. میں آپ سے عرض کروں
اور ایسے حضرت نوح علیہ السلام جب تھے ان کی نبوت کے زمانے میں یہ جو زہرہ پلانٹ ہے یہ زمین کے قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ یہاں جناب بخارات اٹھنے لگ گئے، بادل اٹھنے لگ گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کتنا بڑا طوفان آیا تھا۔ وہ وینس ذرا زمین کے قریب ہوا تو یہ حالت ہوئی کہ دنیا تہس نہس ہو گیا۔ نوح کا طوفان ایک وہ مثال بنی ہوئی ہے، وہ وینس ہمارے قریب آ گیا تھا۔ اب بھی جو پلانٹ مارس قریب آئے گا جنگ آ جائے گی، وینس قریب آئے گا، جب بھی قریب آئے گا زمین کے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا بارشوں کا، طوفانوں کا۔ تو ان کو یہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ کیا کر سکتے ہیں؟ پلانٹ تو سب کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ علیحدہ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پلانٹ میں بہت فورس ہے۔ اچھا، یہ جو موومنٹ ہے اس کو تو ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے جی، تو ان کی جو موومنٹ ہے ہاں جی، اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جیسے آپ ابھی تک انسان اس قابل نہیں ہوا کہ ان کی موومنٹ کو کنٹرول کرے، اور نہ ہی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ان کی جاری ہے سورج کے خلاف نظام شمسی کو وہ کوئی چھیڑے۔ کیسے ہم چھیڑ سکتے ہیں جب ہمارا اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے؟ تو اتنے بڑے پلانٹ جو گھوم پھر رہے ہیں، مشتری سب سے بڑا پلانٹ ہے، ہاں جی، تو یہ پلانٹ کے ان کا بہت زیادہ اثر ہے۔ جنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب 14ویں رات ہوتی ہے چاند کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ سمندر میں لہریں اٹھ جاتی ہیں 6 فٹ 10 فٹ، اور ہمارے انسانوں میں ولولہ آ جاتا ہے۔ ہمارے اندر 80% پانی ہے، اس پانی کو بھی وہ منہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس وقت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چاندنی میں بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، کئی لوگ اس کو روحانی موڈ بنا لیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو عشاق ہیں، جو عاشق حضرات میں ہیں، کہتا وہ ہوں تو روتے دیوان ہیں۔ پہ دیوان ہے، اور وہ اس ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ مون جو ہے ہمارے اندر جو 80% پانی ہے اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر۔ اس ولولے کو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا نام دیا ہوا ہے۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمندر میں تہلکہ مچ جاتا ہے 14ویں رات کو، اتنی لہریں اٹھتی ہیں، قریب کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، اتنی لہر آتی ہے زور سے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ تو یہ پلانٹ میں بڑی فورس ہے، یہ تو مون ہے جو کہ پلانٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ایک کیونکہ وقت کم ہے، ایک اور بتا دیں، آپ نے بھی کہا کہ مریخ اگر نزدیک آئے تو جنگ ہو مریخ جاتی جب بھی قریب آیا ہے مریخ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریخ سرخ رنگ کا ہے، بلڈ۔ جب بھی مریخ ہمارے زمین کے قریب آتا ہے یا جنگ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جنگی صورتحال بن جاتی ہے، ٹینشن بن جاتی ہے، یا جنگ شروع ہو جاتی ہے، یا ایک کامٹس ہوتے ہیں دمدار ستارے، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ جنگ آنے والی ہے۔ وہ جب ہمارا اس پاکستان، اللہ ہمیں وہ واپس ملک دے، جب ہمارا اس پاکستان گیا اور داغ چھوڑ ہمارے دلوں پر، اس وقت دمدار ستارہ اس پاکستان کے اوپر آیا ہوا تھا نا، اور یہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار آ گئی ہے۔ اس وقت دمدار ستارہ تھا اوپر، اور وہ واضح بتا رہا تھا کہ اب تباہی آئے گی ایسٹ میں، تو چاچی اس پاکستان میں جنگ ہو گئی۔ ابھی تو کوئی دمدار ستارہ نہیں آیا۔ نہیں، جب بھی آتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں، وہ باقاعدہ اخباروں میں فوٹو آتے ہیں کہ یہ دمدار ستارہ ہے۔ ہم یہاں یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کے اثرات کیا ہیں، کہ لوگوں کا یہ خیال کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح کا طوفان کو معمولی بات ہے، جنگ اگر ہم پر مسلط ہوتی ہے یا جنگ آتی ہے یہ معمولی بات ہے۔ اسٹرالوجی کے مطابق تو یہ مریخ کے مطابق ہے۔ جب بھی مریخ کا برا اینگل لگتا ہے، جیسے کہ اکتوبر میں لگ رہا ہے، اکتوبر میں مریخ کا جو اینگل ہے زحل کے ساتھ، پلوٹو کے ساتھ لگ رہا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حالات میں شدت آئے گی، جنگی صورت حالات سی ایک فضا سی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے اس سے زیادہ ہو، کیونکہ یہ پلانٹ جو اکٹھے ہو رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے 2 اور بیٹھے ہوئے ہیں جو جنوری میں یہ سب کچھ ہونا ہے،
ان جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے جنوری میں، اس کے 1 مہینے کے بعد مریخ نے بھی ان کے ادھر ہی چلے جانا ہے اسی گھر میں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور خدا کرے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی چالیں ایسی ہو جائیں کہ جس سے اس دنیا میں امن آ جائے. بہرحال انشاءاللہ آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور یہ ہم نے یہ پلان کیا ہے انشاءاللہ کہ ایوری سنڈے پروفیسر غنی جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے تو آپ ہمارے کر سکتے ہیں، ہمارے ٹویٹر پہ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کر سکتے ہیں، اور یہ اسکرین کے نیچے آپ ای میل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ای میل پہ بھی آپ وہ بھیج سکتے ہیں اپنے سوال، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات پروفیسر غنی جاوید صاحب دے سکیں ستاروں کی زبانی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.